अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है हमारा आयत नंबर 7 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिह। अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाते हैं, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो। अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को अपनी अजीम नेमतें याद दिला रहा है कि उसने उन्हें ये अजीमुल शान दीन अता फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरफ मबूस फरमाया। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान भी नाजिल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरफ मबूस भी फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसके इनामात का दिल और जुबान से तस्करा किया जाए, बार बार उसका शुक्र अदा किया जाए और उसके साथ मोहब्बत को शो किया जाए, उसकी हम्दो सना बयान की जाए। और मोमिन का दिल अल्लाह ताला के एहसानात को पहचान कर उसकी मोहब्बत से भर जाता है। अल्लाह ताला की दीनी इनामात के तस्करे से नफ्स की खुद पसंदी खत्म हो जाती है। जो इंसान खुद पसंदी करता है, अपने आप को ही पसंद करता रहता है, तो जब अल्लाह ताला की ही हम्दो सना बयान करता रहेगा तो इंसान की वो खुद पसंदी खत्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने उन नेमतों को याद करने का, तस्करा करने का हुक्म दिया है। वमीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिह, और उसके अहद को भी जो उसने तुमसे मजबूत बांधा था इस्लाम लाते वक्त। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते वक्त मुसलमान कहता था कि हम इकरार करते हैं कि हम आपकी बात मानेंगे और इस पर अमल करेंगे। सहाबा कराम का कौल है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की कि हम आपकी बातें सुनकर उन पर अमल करेंगे, खा हमें अच्छी मालूम हो या बुरी मालूम हो, खा हम दूसरों को तरजीह ही क्यों ना दी, हम हमें दूसरों पर तरजीह हम पर दूसरों को तरजीह ही क्यों ना दी गई हो, और खलीफा से खिलाफत में झगड़ा ना करेंगे। सैयदना अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की बात के सुनने पर और बैत की और बात सुनने पर और इताअत करने पर खुशी और नाखुशी में, सख्ती आसानी में, और अगरचे हमारे हकूक का ख्याल न रखा जाए, हमने इस बात पर बैत की कि हम हर बात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनेंगे, चाहे वो हमें खुश करे ना करे, चाहे वो सख्त हो बात या आसान हो, चाहे वो हमारे हकूक के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसके बावजूद हमने हर हर बात सुननी है। फिर मैं और आप किस तरह से इस दीन के अंदर नई बातें शामिल कर लेते हैं, जबकि तमाम साहबा कराम ने इसी बात पर बैत की। और अल्लाह ताला ने भी यहाँ पर वही कहा, वमीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिह, कि तुमने जो अहद कर रखा है नबी से, हम जो मुसलमान हैं, हमने हमने भी ये अहद कर रखा है कि हम नबी की हर हर बात पर अमल करेंगे और वही करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने करने को कहा, उस पर अमल करेंगे, और जो छोड़ने को कहा उसको छोड़ देंगे। इज़ कुल्तुम समिअना व अतअना, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुमने कहा था कि हमने सुना और हमने माना, इससे मुराद जुबान से किया हुआ अहद नहीं बल्कि ईमान के साथ इताअत है। सिर्फ जुबान के साथ इकरार करना नहीं है बल्कि इताअत करना है। क्या हम वो इताअत गुजार हैं? वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से डर जाओ, तकवा इख्तियार कर लो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक तेरा रब तेरे सीनों के भेद को जानता है। जो इंसान के जो छुपे हुए भेद होते हैं ना, जो दिलों के अंदर जो खुफिया राज होते हैं, वो सीनों में छुपे हुए होते हैं। दिल में नहीं कहते कि दिल में राज छुपाना, सीने में राज छुपा है, सीने में दफन है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेदों को बखूबी वाकिफ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिलकिस्त, अल्लाह ताला के लिए खूब कायम रहने वाले, इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। यानी इंसाफ के साथ अल्लाह ताला के लिए गवाही देने के लिए खड़े होने वाले बन जाओ। तुम्हारी जाहिरी और बातनी हरकत क़याम इंसाफ में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो
نظر آتی ہیں، وہ محسوس ہوتی ہیں، اور یہ قیام انصاف اور عدل، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ہو، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی اس کے معاملے میں کوئی اور انٹینشن نہ ہو۔ سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، یعنی کہ گفٹ کیا، کہ ان سے میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ آخرکار میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اس جیسا ہبہ کیا ہے، یعنی کہ ایسا ہی گفٹ دیا ہے؟ بولے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آخر کار والد محترم نے گھر آ کر وہ جو ہبہ کی ہوئی چیز تھی مجھ سے واپس لے لی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کیونکہ ایک زیادہ سختی والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے ہیں، پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ برابر ان الفاظ کو دہراتے رہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ خاموش ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی بات ہے جھوٹ بولنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے ایسا گمان ہوا، ایسا لگا جیسے آپ کبھی خاموش ہی نہیں ہوں گے، آپ بار بار اس بات کو دہراتے رہے۔ اور ہم اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے، ہماری اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی کوئی اپنے بچوں کو کی تربیت نہیں کرتے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دیں کہ تم عدل نہ کرو۔ کسی قوم سے کینہ، بغض اور عداوت تمہیں عدل سے نہ روکے، کہ کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اور دشمنی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جب انسان عدل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کے قریب لے آتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرا اور آپ کا وعدہ نہیں، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے کا حکم دیا، اور نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ ایسا نہ سمجھو کہ آج ہم چھٹی کر لیتے ہیں، آج ہم ایسے نہیں۔ سوچئے کہ وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نامہ اعمال میں، وہ آپ کی نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں لکھنے کے لیے۔ سوچئے کہ جو ہمارے والدین، جو ہمارے عزیز و اقارب، جو ہمارے والدین، جو ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے سیکھا، جو اس دنیا سے گزر گئے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ جاریہ بنایا، وہ اس انتظار میں ہے آپ کے کہ آپ کا پڑھنا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے، ان رشتوں کے لیے جو ہم سے منسلک ہیں، جن کے لیے اللہ نے ہمیں صدقہ جاریہ بنایا، ان کے لیے آئیے، دوسروں کے لیے جینا سیکھیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بیان فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، بڑی آسانی سے مسلمان بھی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یقین ہی نہیں کرتے۔ نہیں، تم نے کوئی اپنے پاس سے نئی باتیں بنا لی، نعوذ باللہ، ہم نے کہاں سے بنا لی؟ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ ان کے لیے اصحاب الجحیم، وہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائیے، بتائیے کہ اب ان کا یہ کام ہے کہ اس دین کو آگے پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے اب کوئی نبی نہیں بھیجنا، اللہ تعالیٰ نے ہم امت مسلمہ پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ ہم اس دین کو آگے پھیلائیں۔ یہ آپ پر فرض ہے، آپ اس فرض کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے سیکھ لیا، بس this is enough. That is not enough for you and for me. آپ کو اپنی مشلوں سے مزید چراغوں کو روشن کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی اس کے اندر لے کر آئیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے دشمنوں سے بچایا، کتنے دشمنوں سے، ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے کرتا ہے، کتنے لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کو ایکسپلینیشنز دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے ہر معاملے میں کافی ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا، جب کچھ لوگوں نے یعنی یہودیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، ان سب کے ہاتھ آگے بڑے قریب تھا کہ وہ پکڑ لیتے، وہ اتنے آگے آئے کہ آپ کو پکڑنے کے لیے، کہ وہ اتنے آگے آئے کہ قریب تھا کہ وہ پکڑ لیتے۔ فکف ایدیہم عنکم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اللہ نے ان کو ہاتھوں کو تمہارے پاس پہنچنے ہی نہیں دیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے پڑاؤ کیا اور صحابہ کرام درختوں کے سائے کی تلاش میں پوری وادی میں پھیل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میری تلوار مجھ پر سونت لی تھی، یعنی کہ تان لی تھی مجھ پر میری تلوار۔ میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر ہاتھ پھیلا رہے تھے اور تمہیں قریب تھا کہ پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چکی کا پاٹ قلعہ کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرانا چاہا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامری لوگوں کی دیت لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، یعنی کہ دیت جب ان کو قتل کیا تو اس کی دیت لینے گئے تھے، تو ان شریروں نے عمرو بن مجاش بن قاب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کھڑا دیکھ کر کے باتوں میں مشغول کر لیں گے تو اوپر سے یہ پتھر پھینک دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا۔ لیکن راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کی شرارت کے بارے میں آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہی وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس سلسلے میں بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے، یعنی رب کائنات ہی اس کے لیے کافی ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔